आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज पाकिस्तान को सैलाब की जैसी तबाहकारियों का सामना है वो मुल्क की तारीख में नहीं देखी गई। सैलाबी रेलों ने सबसे ज़्यादा मुतासर सिंध को किया है, जहां सैलाब से 500 के करीब अमवात हो चुकी हैं। 250 के करीब पुल और 5,500 से ज़ायद तवील मील सड़कें सैलाबी पानी में बह चुकी हैं। एक तरफ इस तबाही की वजह मौसमियाती तब्दीली के बाइस गैर मामूली बारिशें हैं, तो दूसरी तरफ इंतज़ामी नाअहली, बेहिसी, करप्शन और कानून की पासदारी ना करना एक बहुत बड़ा इसमें शमूलियत है इन तमाम अवामिल की। सिंध में हालिया बारिशों और सैलाब से ज़िला सांगड़ की आबादी सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है। यहाँ 13 लाख अफराद मुतासर हुए हैं, जिनमें से 3 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। सिंध में ज़रूरी फसलों का सबसे ज़्यादा नुकसान भी इसी सांगड़ के इलाके में हुआ है। यहाँ 3 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर आबाद फसलें डूब चुकी हैं। सांगड़ खास तौर पर कपास की पैदावार का सबसे बड़ा मरकज़ है, लेकिन कपास की तैयार फसल यहाँ पे बर्बाद हो चुकी है। सांगड़ मुल्क में कॉटन जिनिंग फैक्ट्रीज का भी सबसे बड़ा मरकज़ है, लेकिन कई फैक्ट्रीज डूब गई हैं। तशवीश और सिंध हुकूमत के लिए यकीनन ये एक बहुत बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ आने वाले सैलाब और तबाही में कुदरती बारिशों का कम और हुकूमती बद इंतज़ामी, नाअहली और करप्शन का बहुत बड़ा हाथ है। सांगड़ का ज़्यादातर इलाका यहाँ से गुजरने वाले LBOD सेम नाले की पुश्त टूट जाने की वजह से डूबा। इस सेम नाले की बरसों से कोई सफाई नहीं हुई। सेम नाले की सफाई के लिए हर साल कागजों पर खर्च होने वाले अरबों रुपए करप्ट हुक्मरानों ने और ब्यूरोक्रेसी ने हथिया लिए हैं, और अब इस करप्शन का खमियाजा गरीब अवाम भुगत रहे हैं। सांगड़ का आंखों देखा हाल हम आपको दिखाते हैं। वहाँ मुतासरीन किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर सांगड़ पहुंचे और वहाँ का आंखों देखा हाल मज़ीद सांगड़ की तबाहकारी हम दिखाएंगे। हमारे साथ इख्तियार खोकर मौजूद हैं। इख्तियार खोकर बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। ये हमने अभी सांगड़ की सूरत हाल देखी है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि मदद या रिलीफ या किसी किस्म की रेस्क्यू की कोई सूरत हाल ही नहीं है इस पूरे सांगड़ में, और ये लोग जो बेघर हो गए हैं, इनकी खुराक, इनकी रिहाइश, इनका सारा निज़ाम कैसे चल रहा है? खान साहब, ये जो लोग हैं, ये जो बेघर हुए हैं, सांगड़ की एक खुसूसी बात ये है कि ये अक्सर लोग खुशहाल लोग हैं। सांगड़ का शुमार सिंध के खुशहाल ज़िले में होता है और ये सरसब्ज़ ज़िला है, और ज़रई आबादी के हवाले से सबसे ज़्यादा और बेहतरीन ज़रई आबादी इसी इलाके में होती है। और ये जो इलाके डूबे हैं, ये तकरीबन 40 तो ऐसे गाँव हैं जिस इलाके में हम गए जिसका ज़मीनी राब्ता कटा हुआ है। और आपने अगर देखा होगा इस वीडियो में कि ये तमाम इन लोगों के पक्के घर हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई बिल्कुल गरीब थे, झोपड़ियों में रहते थे। ये वो इलाके हैं जो खुशहाल और ये खाते पीते लोग हैं। वो जो खातून बता रही थी कि वो बेचारे इस पे परेशान हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी भी उनके साथ ऐसा वक्त नहीं आया कि वो किसी के हाथे हाथ टांगे। वो देने वाले हाथ है, उन्होंने हमेशा दूसरों को दिया है, उन्होंने कभी लिया नहीं है। तो अब वो लोग इस हाल में हैं कि उनकी फाका कशी है। जैसे ये खातून बता रही थी कि इसकी जो एक बेटी है वो बेचारी प्रेग्नेंट है। वो उसके लिए ये मसला है कि इसकी डिलीवरी कैसे होगी। उसके लिए वो इसमें परेशान है कि लोग राशन के थैले आकर हमें दे जाते हैं, और हमारे जो पर्दा वाला मामला है वो भी मुतासर होता है। तो इंतजामिया का जो यहाँ तक मामला है, मैंने इंतजामिया के DC से पूछा कि आप लोग इनकी मदद क्यों नहीं करते, क्या सूरत हाल है, ये बेयारो मददगार लोग बैठे। तो उनका ये कहना है कि जी हमें हुकूमत सिंध से फंड नहीं मिले, हमें सिर्फ 3 करोड़ रुपए मिले हैं। अब 3 करोड़ में मैं कितने लोगों को खिलाऊंगा? मेरे जिम्मे जो लोग हैं उनका एक दिन का बिल जो है खाने का वो 45 लाख रुपए है। तो मैं 3 करोड़ कहाँ से पूरा करूंगा? तो ये एक टोटली बेबसी है और लोगों को बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया खोकर हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे सिंध में खास तौर पे, मगर पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ सैलाबी आफत है, वाटर बोर्न डिजीज़ यानी कि पानी से पैदा होने वाली बीमारियों ने तबाही फैला दी है। बहुत बुरा हाल है। इसके अलावा एडिशनल प्रॉब्लम यह है हामला ख़वातीन हैं वो जो कि बेयारो मददगार मौजूद हैं।
صحت کی صورتحال اور خاص طور پہ اندرون سندھ صورتحال، اور اس کے لیے ہم جائیں گے بلاول بھٹو بے نظیر بھٹو کے شہداد کوٹ میں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سیلاب کی آفت، سیلاب کی تباہی ابھی ہم آپ کو دکھا رہے تھے، یہ اندرون سندھ تک محدود نہیں ہے، اس نے پورے پاکستان کو متاثر کیا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق پورے ملک میں تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، اور ان متاثرین کی کثیر تعداد بے آسرا کھلے آسمان اور حکومتی امداد کی منتظر ہے مختلف علاقوں میں۔ دوسری جانب ان سیلاب متاثرین کو آلودہ پانی کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بیماریاں ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگلے 3 ماہ میں لگ بھگ 50 لاکھ سیلاب متاثرین مختلف وبائی امراض کا شکار ہونے کا اندیشہ ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے فوری طور پر 1 ارب سے زائد مالیت کی ادویات کی ضرورت ہے۔ اس وقت بلوچستان، کے پی اور جنوبی پنجاب میں 13,60,000 سے زائد سیلاب متاثرین واٹر بورن ڈیزیزز کا شکار ہے، اور سیلاب متاثرین میں سب سے زیادہ مریضوں کی تعداد سندھ میں ہے، جہاں 7,85,000 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ صوبے میں ڈائریا کے 1,77,000 سے زائد، جبکہ سکن ڈیزیزز کی جلد کی بیماریوں سے 1,72,000 اور استھما اور سانس کی بیماریوں سے تقریباً 1,56,000 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ یہی نہیں، اس وقت سندھ کے شیلٹر ہومز میں 47,000 حاملہ خواتین موجود ہیں۔ سندھ کے ساتھ جنوبی پنجاب میں بھی صورتحال تشویشناک ہے۔ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں 1.5 لاکھ کے قریب افراد ڈائریا اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں، جبکہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ بچوں کی ہے۔ بلوچستان اور کے پی میں بھی خبریں ہیں کہ وہاں پر بھی وبائی امراض پھیل رہے ہیں، اور بلوچستان میں ابھی تک 2,85,000، کے پی میں 1,43,000 سیلاب متاثرین وبائی امراض کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ پوری صورتحال ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی زہیب احمد کی اس رپورٹ میں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، سب سے زیادہ سیلاب سے متاثرین سندھ میں موجود ہیں، اور اسی لیے وبائی امراض کی بھی سب سے بڑی تعداد سندھ میں ہے، اور اس وقت سندھ کے متاثرہ علاقوں میں بہت سارے فہرست ہے۔ شہداد کوٹ کا علاقہ، جہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر شمس کھوسرو، جو جنرل فزیشین ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بتائیے گا آپ کے اطراف میں کیا صورتحال ہے اس وقت؟ انفیکشس ڈیزیزز کی خبریں بہت ہیں، اور پھر یہ کہ جو پریگننٹ جو خواتین ہیں ان کے مسائل ہیں، اور ساتھ ساتھ شاید اسکن ایلمنٹس کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ کیا اوورآل ویو ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، بلوچستان کا پہلا پانی فلڈ کا جو ہے وہ ہمارے علاقے کپو، کچی پل اور شہداد کوٹ سے یہ جو علاقہ ہے ہمارا، یہاں سے کچی پل ہے وہ 25 کلومیٹر ہے، اور کپو سے 20 کلومیٹر ہے وہ۔ تو پہلے فلڈ کا پانی ادھر ہی آیا تھا بلوچستان کا، وہاں شہداد پردیش 8 فٹ تک پانی تھا۔ میں نے جو کیمپ لگائے تھے وہاں جو مریض تھے زیادہ تر ملیریا کے کیسز تھے، ٹائیفائڈ کیسز تھے، اور گیسٹرو انٹرائٹس، دست اور الٹی یہ زیادہ تھی۔ بچے جو ہے وہ بہت مال نوشی تھے، وہاں کمزور تھے، کیونکہ وہاں غریب کا غربت کا علاقہ ہے، وہاں کسی کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، سب ایسے فلڈ میں باہر نکل کے یہ گوادر فوجدار روڈ پہ وہاں آ کے سیٹل ہوئے ہیں۔ ان کے پاس پینے کا کوئی صاف پانی کا بندوبست نہیں ہے، وہ جو ہے پانی وہی پیتے ہیں جو فلڈ کا پانی ہے، وہ کنٹامینیٹڈ پانی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ تو بالکل پوائزنس ہے۔ جو بھی میرے پاس بچے لے آتے تھے، بڑے آدمی، ان کے سب کے لیڈیز ہو یا مرد ہو، سب کے پاؤں پھٹے ہوئے تھے، گلے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں اس پانی میں کوئی پوائزن ہے کیا ہے، اتنا یہ کنٹامینیٹڈ زہریلا پانی ہے، یہاں اتنا تکلیف ہے، یہاں کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ گورنمنٹ کا کوئی کیمپ ہے، وہاں ہر دوسرے دن تھوڑے سی دوائیں آتے ہیں، 100 مریض یا 150 مریض دیکھتے ہیں، پھر شام کو تو کوئی سہولت نہیں ہے، رات کو کوئی سہولت نہیں ہے۔ کپو سید خان کچی پل پہ لوگوں کو وہاں مرے، ابھی تک کوئی یہاں انتظام نہیں ہے جو وہاں کے لوگوں کو کور کریں۔ ہیلتھ کے کوئی فیسلٹیز اچھے نہیں ہیں۔ اگر کسی کو کوئی سانپ ڈستا ہے تو اس کا کوئی وہاں علاج نہیں ہے، وہ شہداد کوٹ لے کے آتے، پھر وہ یہاں سے ایک انجیکشن لگا کے اس کو کہتے ہیں علاج کرا جاؤ۔ ارے بھائی، یہ جو لوگ ہیں ان کے پاس پیسے کہاں سے ہیں جو یہاں سے ابھی 4,000 5,000 کرایہ کر کے اور یہاں سے علاج کرنا جائیں؟ بتا رہا
یہ میرا علاقہ ہے, ہمارا علاقہ ہے, سندھ کا علاقہ ہے, پاکستان کا علاقہ ہے, لیکن یہاں ہم سمجھتے ہیں یہاں کوئی ہم پتہ نہیں ہم کون سے لفظ استعمال کریں. ہمارا علاقہ ہے, یہاں کوئی فیسلٹی نہیں ہے, کوئی ہیلتھ فیسلٹی. اگر ڈاکٹر صاحب یہ تو بلاول بھٹو کا علاقہ ہے نا, یہ تو ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو, بلاول بھٹو کا علاقہ ہے نا. ذوالفقار علی بھٹو شہید ہو, ایم ایل اے یہاں سے ہوا تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید, ایم ایل اے یہاں سے ہوئی تھی. میر نادر خان بخشی یہاں سے 1980 سے لے کر یہاں ایم پی ہے, لیکن اب یہاں کچھ کوئی سہولت نہیں ہے. میں تو سب ادارے کے کوئی ادارہ یہاں کام ہی نہیں کرتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شمس کھوسو. یہ آپ نے مثال دیکھی, شہداد کوٹ کا علاقہ ہے, ذوالفقار علی بھٹو کا, بے نظیر بھٹو کا آبائی سیاسی گڑھ, پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی گڑھ. یہاں پر جو طبی سہولتوں کا حال ہے, جو اوورال حال ہے, تباہی جو ہوئی ہے سیلاب سے, وہ کیفیت ہے. آپ نے دیکھا نہ دوائیں ہیں, نہ ڈاکٹر ہے, نہ علاج ہے, اور لوگ بے یار و مددگار ہیں. اور یہ پورے اندرون سندھ کی یہ کیفیت ہے, اور بے پناہ تباہی ہے. یہ جو ہم نے آپ کو دکھایا یہ تو تھا شہداد کوٹ. ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دے کہ بے نظیر بھٹو, بلاول بھٹو اور جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید کا شہداد کوٹ. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. بلا شبہ عمران خان اقتدار سے نکالے جانے کے بعد 4 ماہ کے اندر ملک کی مقبول ترین شخصیت بن چکے ہیں, اور یہ عوامی پذیرائی ان سے پہلے سے زیادہ تحمل, بردباری اور سیاسی حکمت عملی کا تقاضا کرتے ہیں. مگر لگتا ہے کہ مقبولیت عمران خان کو انتہائی غیر محتاط اور بے باک کر دیا ہے. وہ مسلسل جھنجھلاہٹ میں جارحانہ الزامات اور غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں. وہ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. نہ جانے کیوں یہ بات بار بار دہراتے ہیں. کل فیصل آباد میں جلسہ عام سے خطاب میں عمران خان نے نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے ایک انتہائی متنازع اور متنازع بیان دے دیا, جس نے خطرناک صورتحال کو جنم دیا ہے. پورا ملک مضطرب ہے. پی ٹی آئی کے اپنے صدر اور جناب ڈاکٹر عارف علوی صدر پاکستان نے پارٹی چیئرمین عمران خان کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے. افواج پاکستان کی جانب سے آئی ایس پی آر نے غم و غصے کا اظہار کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی سخت برہمی کا اظہار کیا. اتفاق سے آج صبح ہمارا اس پروگرام کے ذریعے عمران خان سے ایک بڑا امپورٹنٹ انٹرویو طے ہوا تھا, اور یہ آج انٹرویو ہم اس وقت ریکارڈ کر رہے ہوتے, لیکن شام میں ہمیں مطلع کیا گیا کہ یہ انٹرویو کسی قیمت پہ اگر ہو بھی جاتا ہے آن ایئر نہیں ہو سکتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ آج انٹرویو آن ایئر ہو سکے, اس لیے ہمیں یہ ملتوی کرنا پڑا. یقیناً عمران خان نے کل ایک غیر ضروری اور انتہائی غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دارانہ متنازع بیان دیا تھا. نومبر میں نیا آرمی چیف آنے والا ہے, اور یہ دونوں زرداری اور نواز شریف ان کی پوری کوشش ہے کہ ایسا آرمی چیف آئے جو یہ اپنا کوئی فیورٹ لے کے آئے. یہ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں کیونکہ پیسہ انہوں نے چوری کیا ہوا ہے. یہ ڈرتے ہیں کہ یہاں کوئی تکڑا آرمی چیف آ گیا, ایک محب وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ پوچھے گا ان سے. تو اس ڈر سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دونوں مل کے اپنا آرمی چیف اپوائنٹ کریں گے. پیسہ ان کا باہر پڑا, جو وہاں کی طاقتیں جو ان کو لے کے آئیں, جدھر ان کا پیسہ پڑا, یہ ان کے غلام ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آرمی چیف ان سے این او سی لے کے بنائیں گے؟ یہ سیکیورٹی رسک ہے. یہ دو وہ لوگ ہیں جو ملک کے غدار ہیں, پیسہ باہر, انٹرسٹ باہر, کرپٹ. یہ ماضی میں ڈان لیکس اور میمو گیٹ. کسی صورت اس ملک کی تقدیر ان کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے. اس ملک کا آرمی چیف میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے. جو سب سے میرٹ پہ ہے اس کو آرمی چیف بننا چاہیے. کسی کی پسندیدہ آرمی چیف نہیں ہونا چاہیے, کسی کا فیورٹ نہیں ہونا چاہیے. متعدد جملے, متعدد گفتگو, اور اس پورے بیان کی گفتگو ہر لحاظ سے غیر ذمہ دارانہ اور ہر لحاظ سے کسی بھی صورت میں پاکستان کی صورتحال کے لیے, اور پھر افواج پاکستان کا جو تقدس ہے, جو اس کا وقار ہے, اس کے حوالے سے بالکل صحیح نہیں ہے. اور ویسے بھی بات غلط ہے. افواج پاکستان کے تمام آفیسرز اور جوان جو ہیں وہ ماشاءاللہ محب وطن ہے, اور بہت زبردست محب وطن ہے. اسی لیے آج آئی ایس پی آر نے اپنے ایک اعلامیے میں فوری طور پر رد عمل میں عمران خان کے بیان پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا. اعلامیے میں کہا گیا کہ پاکستان آرمی چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے پاک فوج کی سینئر قیادت کے بارے میں توہین آمیز اور انتہائی غیر ضروری بیان پر سخت برہم ہے.
اسی بیان میں کہا گیا افواج پاکستان کی جانب سے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کو ایک ایسے وقت میں بدنام اور کمزور کرنے کی کوشش کی گئی جب فوج عوام کی سلامتی اور تحفظ کے لیے روزانہ جانیں قربان کر رہی ہے۔ آئی ایس پی آر نے کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے آئین میں واضح طریقہ کار موجود ہے، لیکن اس کے باوجود سینئر سیاستدانوں کی جانب سے اس عہدے کو متنازع بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک اور مایوس کن ہے۔ آئی ایس پی آر نے کہا کہ فوج کی اعلیٰ قیادت نے اپنی حب الوطنی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو کس ثابت کرنے کے لیے دہائیوں پر محیط شاندار خدمات انجام دی ہیں۔ پاک فوج کی سینئر قیادت پر سیاست کرنا اور آرمی چیف کے سلیکشن کے عمل کو اسکینڈلائز کرنا نہ تو ریاست پاکستان کے مفاد میں ہے اور نہ ہی ادارے کے مفاد میں ہے۔ ہر لفظ آئی ایس پی آر کا یہ جو رد عمل ہے، افواج پاکستان کا رد عمل ہے، اس سے صرف اتفاق ہی کیا جا سکتا ہے اور بہت موضوع رد عمل ہے جو افواج پاکستان کی جانب سے آیا۔ اسی لیے صدر عارف علوی نے بھی عمران خان کے بیان سے بظاہر اظہار لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا، اور یہ آئی ایس پی آر کے بیان سے پہلے ہی وہ اس سے لا تعلقی کا اظہار کر چکے تھے۔ آج پشاور میں سینئر صحافیوں سے گفتگو میں صدر عارف علوی نے کہا کہ عمران خان اپنے بیان کی خود وضاحت کرے اور بتائیں کہ ان کے کہنے کا کیا مقصد تھا۔ صدر عارف علوی نے کہا کہ فوج محب وطن ہے، جانیں قربان کرتی ہے، آرمی چیف سمیت پوری فوج کی حب الوطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ صدر عارف علوی نے کہا کہ موجودہ حکومت سمیت تمام ادارے محب وطن ہیں۔ معلوم نہیں عمران خان کو نہ جانے کیا سوچی تھی جو اس حوالے سے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے وہ کیا کچھ کہہ گئے، اور جبکہ 3 ہفتے پہلے وہ ایک انٹرویو میں آرمی چیف کی توسیع یا نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ایک سوال میں اپنے اس میڈیا انٹرویو میں انہوں نے بہت موضوع بہترین بیلنس جواب دے دیا تھا، معاملہ ختم انہوں نے کر دیا تھا، اور وہ جواب جو تھا وہ ہر لحاظ سے بہت موضوع تھا۔ اس کے بعد اس کی مزید تشریح کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہی وہ ٹاپک ہے جس پہ عمران خان کا ایک حرف بھی اس پورے جواب میں معترضہ نہیں ہے، مگر نہ جانے کل ان کو کیا ہوا تھا۔ عمران خان کے آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق بیان کے پس منظر میں آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس اطہر من اللہ نے بھی انتہائی برہمی کا اظہار کیا۔ عمران خان کی لائیو کوریج پر پابندی کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران انہوں نے عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر سے چپتے ہوئے سوالات کیے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے معلوم کیا کہ کیا آرمی کے کسی جنرل کی حب الوطنی پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ دشمنوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں، کیا تمام جنرلز محب وطن نہیں ہیں؟ جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ جو کچھ کل کہا گیا اس کو کیا کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ کیا ایسا بیان دے کر یہ آرمی کا مورائل ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں؟ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات پر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو کھلی چھٹی دے دیں؟ کیا عدالت ان کو فری لائسنس دے دے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے مزید کہا کہ 3 کروڑ عوام سیلاب سے متاثر ہیں، کیا سیاسی لیڈرشپ ایسی ہوتی ہے؟ جناب جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا، گیم آف تھرونز کے لیے ہر چیز کو اسٹیک پر لگا دیا جاتا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فرمایا کہ پی ٹی آئی کے انہوں نے وارن کیا پی ٹی آئی کے وکیل کو کہ آپ عدالتوں سے صرف ریلیف کی امید نہ رکھیں، خود احتسابی کریں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اس طرح کے بیانات سے آپ اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ فاضل جج نے عمران خان کی لائیو کوریج پر پابندی کے خلاف پٹیشن نمٹا دی اور پیمرا کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق لائیو کوریج ریگولیٹ کرنے کی ہدایت کی۔ اس تمام صورتحال کے پس منظر میں یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کے سیاستدان اقتدار کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری لیڈرشپ پر دشنام ترازیوں سے باز نہیں آتے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے۔ آج عمران خان کر رہا ہے، لیکن بہرحال اس کی طویل تاریخ ہے۔ کل عمران خان نے معترضہ بیان دیا تھا، اس سے پہلے نون لیگ کی نائب صدر محترمہ مریم نواز بھی اسی معاملے پہ بات اپنی کر چکی ہے۔ اس زمانے میں شاید اس کو کچھ لوگوں نے معترضہ سمجھا ہو۔ پاکستان کی افواج کا سربراہ ہمارے لیے بڑا محترم ادارہ ہے۔ پوری قوم جو ہے پاکستان کے استحکام کے لیے، حفاظت کے لیے افواج پاکستان کو دیکھتی ہے، تو پاکستان کی افواج کا سربراہ ایک ایسے انسان کو ہونا چاہیے جو ہر قسم کے تنقید سے، شک و شبہ سے، ریپوٹیشن جو ہے اس کی وہ فلالیس ہونی چاہیے۔ یہ پاکستان کے عوام کے لیے بھی اچھا ہے، 22 کروڑ کے ملک کے لیے بھی اچھا ہے، اور یہ افواج پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے کہ کوئی اہل شخص، کوئی ایسا شخص جس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو، وہ افواج پاکستان کا سربراہ بنے تاکہ افواج پاکستان کو لوگ سلوٹ کریں۔ اس پوری صورتحال پہ عمران خان کے قریبی ساتھیوں کا، پاکستان تحریک انصاف کا موقف حاصل کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم مخدوم شاہ محمود قریشی، وائس چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، سابق وزیر خارجہ رہ چکے ہیں۔ مخدوم صاحب بہت بہت شکریہ، موضوع آپ کے سامنے ہے۔
میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کل عمران خان صاحب نے جو بیان دیا اس کو آج کسی بھی شخص نے ظاہر ہے کہ اس کو سپورٹ نہیں کیا، اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. میں انڈیپینڈنٹ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ فرمائیے گا کہ اسی موضوع پہ 3 ہفتے پہلے وہ بڑی ایک موضوع بات کر چکے تھے کہ میرا اس سے تعلق نہیں ہے، جو حکومت ہے وہ آرمی چیف لگائے، ایکسٹینشن دینا چاہے ایکسٹینشن دے، نیا آرمی چیف لگانا چاہے لگائے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور میں اس میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوں اس پوری بات پہ. وہ بڑی ایک موضوع بات کی تھی، لیکن کل انہوں نے بالکل اس بات کو بالکل پلٹ دیا کہ اس دوران کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس سے کہ وہ بالکل اس حوالے سے بہت برہم ہو گئے. خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بہت ہی حساس ہوتا ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے. آئین میں اس کا تعین ہے، کیسے ہونا ہے، کن مراحل میں سے گزرنا ہے. الحمدللہ ہماری جو فوج ہے ایک پروفیشنل آرمی ہے، ایک نیشنل آرمی ہے، اور جو سینئر رینکس پہ پہنچتے ہیں حضرات وہ منجے ہوئے ہوتے ہیں. انہوں نے مختلف کورسز اٹینڈ کیے ہوتے ہیں، اندرون ملک بیرون ملک، وہ مختلف آزمائشوں سے گزرے ہوتے ہیں. اور پھر آج کی جو ہماری موجودہ فوج ہے یہ تو ایک بیٹل ہارڈن آرمی ہے. انہوں نے صرف کاغذوں پہ نہیں، انہوں نے عملی جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس میں حصہ لیا، جانی قربانیاں دی اور اس دہشت گردی کی جنگ میں غلبہ پایا اور اس کو شکست دیا. ہمیں اس کا ان کے پروفیشنلزم کا اعتراف ہے. اور آپ نے صحیح کہا کہ آج فلڈ کی صورتحال سے بھی وہ دوچار ہیں اور اپنا کردار، مثبت کردار ادا کر رہے ہیں. عمران خان صاحب اس انسٹیٹیوشن کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنا، اس کو سیف گارڈ کرنا پاکستان کے لیے لازم ہے. کیونکہ جہاں جہاں اس قسم کے لیکن مخدوم صاحب کل کی ان کی گفتگو اس پورے تاثر سے متصادم نظر آئی ہے نا. میں عرض کروں نا جی، انہوں نے مثالیں دی. مثال کے طور پر انہوں نے عراق کی مثال دی، انہوں نے افغانستان کی مثال دی، انہوں نے کئی ممالک کی مثال دی کہ جہاں یہ انسٹیٹیوشن کمزور ہوئے تو ملک کی صالحیت کو نقصان پہنچا اور اندر تفریق پیدا ہوئی. یہ ہماری بڑی کلیئر سوچ ہے اور اس پر ہم کاربند ہیں. اب وہ جو میں سمجھا ہوں اور جو میں ان کی سوچ سے واقف ہوں، ان کا میرے خیال میں یہ انالیسس ہے کہ ہماری کچھ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو اس وقت ملک کی، وہ اس پروفیشنل ادارے کو اپنے تابع کرنا چاہتی ہے لیکن کر نہیں پائے گی. ماضی کی مخدوم صاحب کیسے یہ ممکن ہے جو 5-6 ہوتے ہیں، ایک ہی ٹریڈیشن ہے، اس میں سے جو بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے وہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے آرمی چیف، اور کبھی بھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی آرمی چیف اپوائنٹ ہوا ہو اور اس کے بارے میں کہا گیا ہو کہ یہ غلط ہے یا کیا ہے. ہم لوگوں نے بڑی ریسپیکٹ کی ہے اور اس قابل بھی وہ ہوتے ہیں. وہ ان میں سے کوئی بنائیں گے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی میجر جنرل کو بنا دیں گے یا کسی کو کوئی اپنے پاس سے لے آئیں گے. obviously دیکھیے obviously وہ جو ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جو اس معیار پہ ہوتا ہے، جو اس سینیورٹی پہ ہوتا ہے، ان کے اندر سے ایک پینل ہوتا ہے، وہ پینل مرتب ہوتا ہے. اس پینل میں سے پھر پرائم منسٹر اپنی ڈسکرشن استعمال کرتے ہوئے ایک کو نامزد کر دیتے ہیں. ماضی کا طریقہ کار تو یہی رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ہمیں بڑی کلیئرلی اس انسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے، کیونکہ اس انسٹیٹیوشن کو ہم جتنا پروٹیکٹ کریں گے، ہم اس کو جتنا پروفیشنل رکھیں گے اتنا. تو سر ریمیڈی کیا ہے؟ دیکھیں خان صاحب کی اس پورے اس بیانی پہ پورے اسلام آباد ہائی کورٹ کیا اور انڈیپینڈنٹ آبزرورز کیا، پھر خود پاک فوج نے شدید غصے کا اظہار کیا ہے. اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ اس کی ریمیڈی تو بڑی سمپل ہے کہ جو آئین میں ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے اس کو ہمیں فالو کرنا ہے، اور
جو ان کا پروفیشنل ریکارڈ ہے وہ جو ہمارے موجودہ چیف ہیں ان کے سامنے ہوتا ہے. جب وہ پینل مرتب کریں گے، جب کسی کو ریکمینڈ کریں گے تو ان کی ماضی کی پرفارمنس، ان کی جو کہاں ان کی... نہیں سر، یہ جو خان صاحب نے بیان دے دیا اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ یہ تو آپ دہرا رہے وہ بات جو کہ ہے. جی اس کی کیا عرض یہ ہے، میں نے اس کو بیان کو میں نے سنا نہیں ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے، میں آپ سے سن رہا ہوں اور آپ فرما رہے ہیں وہ کس تناظر میں کیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. میں ابھی بغیر اس کی ڈیٹیلز میں جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ اس انسٹیٹیوشن کی اہمیت سے بھی واقف ہیں اور اس انسٹیٹیوشن کو ہمیشہ انہوں نے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ میں آپ کو سنا دوں کہ انہوں نے کیا بات کی، پھر آپ، کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ اس پہ گفتگو نہیں سننا چاہیں گے، آپ پھر آپ تبصرہ کرنا چاہیں گے تاکہ آپ سن لیں کہ کیا کہا ہے انہوں نے. عرض یہ ہے کہ دیکھیے اب اس کو بھی جس بیک گراؤنڈ میں نے بات کی ہے اس کو دیکھنا ہوگا نا کیا ہے. اب کچھ خواہشات تو کچھ لوگوں کی کچھ ہو سکتی ہیں، لیکن خواہش کسی کی ہونا اور ملک کی ضرورت ہونا اس کو ہم نے دیکھنا ہے. ملک کی ضرورت یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ ایک ادارہ ہے، ایک نیشنل پروفیشنل انسٹیٹیوشن ہے، اس کو نیشنل اور پروفیشنل ہمیں رہنے دینا چاہیے. یقیناً. تھینک یو سو مچ. مخدوم شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً ہے ایسا معاملہ ہے جس پہ بات ہی نہیں کر سکتے نا، ظاہر ہے کوئی ڈیفینس نہیں ہے، اس بجائے اس کے کہ کوئی گھمائے پھرا کے بات کرے. چلے اچھا ہے کہ ہم بات ہی نہیں کر سکتے اس پہ. انڈیپینڈنٹ تجزیہ لیتے چھوٹے سے وقفے کے بعد. چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی کے حوالے سے ہمارے اس پروگرام میں ابھی آپ نے ایک رائے سنی. اب ہم آزاد اور ایک نیوٹرل اور تجربے کار صحافی تجزیہ لیتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان کی نامور سینئر صحافی، نیوز اینالسٹ، اپنا بہت ممتاز شو بھی ہوسٹ کرتی ہیں، محترمہ نسیم زہرا ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ نسیم زہرا. یہ بتائیے گا کہ صاحبہ کہ یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ کے نزدیک کتنا سنگین ہے عمران خان کا جو بیان زیر بحث ہے، جو کل انہوں نے بات کی، سامنے آئی بات، اور کیا آپ کے نزدیک اس حوالے سے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے؟ کیا کارروائی آپ کے خیال میں ان کے خلاف ہونی چاہیے؟ دیکھیے یہ معاملات ہیں، یہ ہمیشہ سے اب سے نہیں کئی دہائیوں سے اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں، آپ اور ہم کالمز میں لکھتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں. لیکن بہرحال ایک فارمر پرائم منسٹر، ایک پبلک لیڈر اور ایک جلسے میں جب وہ 2-3 سوال اٹھاتے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا انہوں نے کہ اب یہ جہاں پیسہ رکھا ہے ان مبینہ طور پہ ان لیڈرز نے جو حکومت میں ہیں، وہ اب اس حکومت سے کیا NOC لے کے تو اپوائنٹ کریں گے آرمی چیف. ایک انہوں نے یہ کہا. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ ایسے کو اپوائنٹ کریں گے جو کہ اگر کوئی زیادہ ہو ہمت والا لفظ استعمال کوئی اور جو بھی کیا، انہوں نے کہا اگر ایسا ہو کوئی تکڑا ہو اور کوئی یعنی ملک کا وہ خیال کرنے والا تو وہ پھر ان سے پوچھ گچھ کرے گا. یہ تو کمزور کسی کو لگا دیں گے جو ان سے پوچھ گچھ نہ کریں. اچھا اس میں دیکھیے انہوں نے یہ تو بات بڑی کلیئر ہے کہ متنازع کر دیا ایک جو بھی آرمی چیف لگیں گے. اور دوسری بات یہ کہ آرمی چیف کا لگانا جو ہے تعیناتی، وہ تو بہرحال جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے. اب چاہے نواز شریف صاحب تھے، چاہے یہ آصف علی زرداری صاحب تھے، آپ جنرل کیانی کے پاس کی بات کر لیں، آپ پریزنٹ آرمی چیف جنرل باجوہ جن کو انہوں نے ایکسٹینشن دی عمران خان صاحب، ان کی بات کر لیں، آپ جنرل جہانگیر کرامت کی بات کر لیں. یعنی کہ یہ کہنا کہ کیونکہ یہ اپوائنٹ کریں گے تو اس کے نتیجے میں بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور فوج اور حکومت اور یعنی کہ نیشنل سیکیورٹی، جو کہ اسد عمر صاحب نے بعد میں اس کی تشریح کی اور کہا کہ نہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی نیشنل سیکیورٹی انڈرمائن ہو جائے گی. نہیں، ہرگز وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے. اصل میں یہ سیاست جو ہے پاکستان میں، یہ سیاست اب دیکھیں آپ ہر قدم پہ ہر ادارے کو متنازع بناتی جا رہی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ
پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ایک پارٹی کے لوگ متنازع بنا رہے ہیں، اور آرمی چیف کے حوالے سے آپ نے پی ایم ایل این کی بھی باتیں سنی، اس سے پہلے زرداری صاحب نے ایک دفعہ بات کی تھی اینٹ سے اینٹ ایک بات نہیں، پیپلز پارٹی کی ایک لمبی ہسٹری ہے، نون لیگ کی ایک لمبی ہسٹری ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کی کوئی میرٹ ہے ایلیگیشنز کی یا نہیں ہے، یہ تو عمران خان تو ابھی شروع ہوئے ہیں. جی کامران صاحب اگر اجازت ہے مجھے، دس از ڈفرنٹ. وائی از اٹ ڈفرنٹ؟ یہ اس لیے فرق ہے کیونکہ آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے، آرمی چیف ایسے آئیں گے جو کہ اب معلوم نہیں اگلے الیکشن میں کون جیتا ہے، کیا عمران خان صاحب کو ان کے ساتھ کام کرنا پڑے، کیا اس طرح کی سچویشن ہوگی کہ عمران خان صاحب کہیں گے کہ بالکل درست ہے، کیونکہ اب اس میں کوئی تشریح تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے. کوئی بھی نیا آرمی چیف لگے گا اور اگر یہ گورنمنٹ لگاتی ہے تو وہ جب چاہیں اس کو پھر کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ وہ میری وہ جو کیٹیگری تھی یہ اس میں آتے، لیکن یہ فرمائیے کہ چلے انہوں نے کہہ دیا، سب کچھ کہہ دیا، وہ خیر اب اس کی تردید یا اس کی تشریح کرنا چاہتے ہیں، فی الحال ان کو اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن ان کی پارٹی نے کی. لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے اس بیان پر. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی تو لے جائے گا یہ معاملہ کورٹ میں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو ایک اور نئی جو ریت ڈلی ہے کچھ سالوں سے، جس میں کہ عمران خان صاحب کی بھی پارٹی بہت متحرک رہی ہے کہ جی اے نے کچھ کہہ دیا تو بی کورٹ میں چلی گئی لے کے، بی نے کچھ کہا تو سی کورٹ میں لے کے چلی گئی، یہ جی کنٹیمپٹ ہے، یہ جی ملک کے خلاف ہے، یہ جی غداری ہے. تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج نہیں تو کل کورٹ میں بات چلی جائے گی. پھر آج آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی آپ نے ایسی بات کر دی، یہ متنازع بات یہ تو نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ غلط تھی. آئی ایم شیور دس میٹر ول گو ٹو دا کورٹس. ہر صورت میں یہ ہائی کورٹ میں جائے گی. پھر عمران خان صاحب کو موقع ملے گا اپنی بات جو ہے اس کو کلیئر کر دیں. دیکھیے اس میں دو تین معاملات ہیں. ایک تو قانونی طور پہ کیا جو انہوں نے کہا وہ قانونی طور پہ کیا وہ جرم ہے. اچھا اب وہ جرم اس طرح سے تو نہیں ہے، ایک طریقے سے نہیں ہے، دوسرے طریقے سے یہ متنازع کر دیتی ہے پوسٹ کو، تو اس لیے یہ یقینی طور پہ کورٹ میں جائے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان پہ دفعہ یہ لگے گی تو ان کو جیل میں ڈالے، یہ تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے جو بھی کہا ہے اس کی ایکسپلینیشن کا ان کو موقع ملے گا. بلا کی غیر ذمہ دارانہ بات کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس اسٹیچر کے لیڈر فارمر پرائم منسٹر اور 2 مہینے اندر آئی تھنک غیر ذمہ دارانہ، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ بہت ہی زیادہ بات جو ہے یہ اس لیے غیر ذمہ دارانہ ہے کیونکہ یہ بہت سی چیزوں کو متنازع کرتا ہے. اور معاملہ جو ہے مجھے یہ بھی کہنے دیں کہ معاملات یہ اہم ہیں. آپ نے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی صحیح جو آرمی چیف ہے صحیح آرمی چیف بنے کوٹ اینڈ کوٹ، تو آپ یہ کر سکتے تھے کہ سینئر موسٹ ہے وہ آٹومیٹکلی بنے، تاکہ یہ کیونکہ there is a politics around the appointment of the army chief. اچھا the very fact اب یہ ایک کنٹروورسی تو جنم لے لیا ہے، ان کی اس گفتگو نے اس کنٹروورسی نے تو جنم لے لیا ہے. اب وہ اس کو کسی صورت سے بھی آپ اس کو وائنڈ نہیں کر سکتے، یہ بات تو اب ہو گئی ہے. آپ کے نزدیک بہرحال ان 2 months ٹائم نومبر کے اندر یہ فیصلہ ہونا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک اس کا ٹائم ہے اور اپنی ایک طریقہ کار سے وہ ہو جائے گا، لیکن اس کا ایک پراپر بہتر حل نکلے جس سے کہ تمام فریقین چاہے کچھ بھی ہو. عمران خان بہرحال پاکستان کا ایک بہت امپورٹنٹ پولیٹیشین ہے، ان کی سیاسی جماعت ایک بڑی امپورٹنٹ پولیٹیکل جماعت ہے، ان کی بڑی میسو ایک فالوئنگ ہے، شاید سب سے زیادہ فالوئنگ ہے. تو اس وقت اس مسئلے کا حل بھی تو ڈھونڈنا ہے نا بہرحال، یا کہ اس پارٹی کو اور اس پولیٹیشین کو ہمیں کارنر کرنا ہوگا. اس کو اب اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو ہم فارغ کریں، ان کو ہم بند کریں، ان کو ہم نہیں. دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ نہ کہ یہ صرف پاپولر ہیں، یہ اور پاپولر ہوتے جا رہے ہیں. آپ اور میں اس معاملے کا تجزیہ کر رہے ہیں، لیکن جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو بات بڑی کلیئر ہے، انلیس کل کو کوئی نئی ایک ریالٹی آ جائے. اس کا حل جو آپ کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب نے یہ بار بار کہا ہے میں کوشر ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، باقی سب غلط بات کہہ رہے ہیں. اس کا حل نہیں کوئی ملے گا ایسے. عمران خان صاحب یہ باتیں کرتے چلے جائیں گے، اسد عمر صاحب ایکسپلین کرتے رہیں گے، اور عمران خان صاحب
جو ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو کہنا ہے وہ کہتے چل جائیں گے. اگلا الیکشن جو ہے وہی اس کا حل ہوگا فائنلی جب ہوگا وہ. گویا آپ یہ فرما رہی ہیں جو کہ اور بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، اور شاید پہلے ہی اس کا حل یہ ہوتا کہ اگر الیکشن ہم کال کر لیتے اور اب کر لیں الیکشن کال، اور جس کو بھی عوام منتخب کریں جو ہماری ڈیموکریسی ہے، پھر اس کے بعد گورنمنٹ بن جائے اور پھر جو ہے وہ پھر ہو جائے آرمی چیف کا بھی اپوائنٹمنٹ، ساری اپوائنٹمنٹس ہو جائیں. تو آپ کے خیال میں اس وقت اس کا حل جو ہے وہ الیکشنز ہے، مگر ابھی سیلاب ہے، یہ ساری صورتحال؟ نہیں میں بالکل نہیں یہ کہہ رہی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کا حل ہے فوری الیکشن. میں کہہ رہی ہوں کہ الٹیمیٹلی جب الیکشن ہوگا، مجھے نہیں الیکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا اور 6-8 مہینے کم از کم، تو جب الیکشن ہوگا اس وقت ہوگا. دیکھیے عمران خان صاحب نے اپنی ایک پولیٹیکل پاتھ، جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ کہیں گے اس سے عظیم کوئی پاتھ نہیں، جو ان کے کرٹکس ہیں وہ کہیں گے اس سے زیادہ گڑبڑ کوئی پاتھ ہی نہیں. اور ملک کو دیکھیں کیا، آپ دیکھیں نا عمران خان صاحب ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور پی ڈی ایم کے 8 لوگ آ جاتے ہیں وہ اس پر کرنے، اس پر تبرہ پڑھنے، اس کو کرٹیسائز کرنے، اور بہت سی ان کا کرٹیسزم جائز بھی ہوتی ہے. اب جو انہوں نے آرمی چیف کی بات کر دی، حالانکہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے خرم صاحب نے کیا کہا تھا، دستگیر صاحب نے، کہ جی ہم تو اس لیے آئے کیونکہ تاکہ جنرل فیض کو اپوائنٹ کر دیں گے، اگر انہیں اپوائنٹ کر دیتے تو وہ تو ABCD یہ ہمارے ساتھ کر دیتے. تو بات یہ ہے کہ یہ معاملات کامران صاحب آپ اور ہم آنکھ بند نہیں کر سکتے، یہ معاملات اس اکھاڑے میں کھل چکے ہیں. اچھا ایک اور چیز، ایک اور میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، جیسا کہ آپ نے بالکل بجا کہا، ہم سب یہ سمجھتے ہیں ایک تو کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو جس کے پاس ٹرم ہو، پراپر ہو، وہ نیا آرمی چیف وہ تمام اپوائنٹ کرے. اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے، ایک بڑی مصیبت کی صورتحال ہے، فوری الیکشن بھی نہیں ہو سکتے. صرف یہ فرمائیے گا، میں پوچھنا آپ سے چاہ رہا ہوں کہ وہ صورتحال پیدا ہو، الیکشن ہو، الیکٹڈ گورنمنٹ آئے، پھر پراپر طریقے سے تمام چیزیں آگے بڑھے. کیا اس انٹرم پیریڈ کے لیے ہم جنرل باجوہ کو مزید کچھ عرصے کے لیے ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ پلیز اپنے ٹرم کو کنٹینیو کریں، اور پھر جب نئی الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد نیا پرائم منسٹر جو ہے اور نئی گورنمنٹ جو ہے وہ نیا چیف اپوائنٹ کر دیں؟ یہ انٹرم پیریڈ کے لیے جہاں ان کو 6 سال دیے وہاں 6 مہینے یا سال اور دے دیں. نہیں جی، میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتی. میرا خیال ہے ان کو 3 سال ہی ملنے چاہیے تھے. میرا خیال ہے جو لا بھی بدلا ہے وہ بھی غلط کیا ہے. اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ ہم ایک پروفیشنل طریقے سے 3 سال آرمی چیف کریں اور پھر گھر جائیں. اب اور یہ دیکھیں ایسا میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم کہیں گے جی اب ہم رکے، آپ 6 مہینے اور رک جائیں. کیوں؟ جب ان کی ٹرم ختم ہوتی ہے تو آرمی چیف اپوائنٹ کریں جو اس وقت سٹنگ گورنمنٹ ہے. مجھے ایک دیکھیں نا، اگر ہم ایک وہی تو مسئلہ اٹھا دیا ہے عمران خان صاحب نے، وہی تو مسئلہ اٹھا دیا ہے. دیکھیں نہیں تو وہ اٹھائے تو پھر اب وہ ان کا ایشو ہے، انہوں نے تو بہت سے مسئلے اٹھائے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن کمشنر ہے اس کو بھی نکالو، وہ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی ختم کرو، وہ کیا کیا نہیں کہہ رہے. اس کا مطلب عمران خان صاحب اگر بات ایک انہوں نے اٹھائی ہے تو آرمی چیف جب بنیں گے پھر اگلے الیکشنز ہوں گے تو عمران خان صاحب ہو نوز 2/3 سے بھی زیادہ شاید ان کو ووٹ ملے، کیونکہ وہ بہت پاپولر لیڈر ہیں، اس سے تو کوئی بھی نہیں انکار کر سکتا. تو جب یہ حکومت میں آئیں گے تو پھر کریں جو انہوں نے کرنا ہے. اور آرمی چیف آتے بھی ہیں، وہ نکالے بھی جاتے ہیں. جو گورنمنٹ ان پاور ہو 26 نومبر کو وہ نیا آرمی چیف اپوائنٹ کرے. پھر اور ظاہر ہے کہ جو ایگزسٹنگ لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، جو 5-6 ایگزسٹنگ سینئر لیفٹیننٹ جنرل، انہی میں سے ایک بنے گا نا، تو وہ سب ایک سے، تو اللہ کرے جو بھی بنے وہ تو ایک سے ہی ہوں گے. وہ پاکستان کے لیے تو اس میں کوئی بے شک بے شک. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ میڈم. محترمہ نسیم زہرا ہمارے ساتھ موجود تھی. اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت کے بعد. اسی موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے لیے ابھی پھر ہمارے ساتھ بہت ہی عمدہ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ اور بہت ہی ایکسپیرینس صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں صحافیوں کا تعلق نامور اخبار ڈان کے ساتھ ہے. سینئر اینالسٹ اور سابق ایڈیٹر زاہد حسین ہمارے ساتھ ہیں. باقر سجاد صاحب ڈان کے بہت ہی ممتاز سینئر صحافی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. زاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم بڑی تفصیل سے بحث کر چکے ہیں. عمران خان کے جو کل کا بیان تھا وہ ہم نے سنا بھی دیا ہے اور وہ تمام جو چیزیں اس سے منسلک ہیں وہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں. آپ کے خیال میں کیا یہ بیان اتنا سنگین ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی ہونی چاہیے؟
دیکھیں یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بیان تھا، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی تعدیبی کارروائی ہونی چاہیے، یہ تو حکومت کا کام ہے کہ وہ جو ہے اس پہ کس طرح سے دیکھتی ہے۔ لیکن سب سے بنیادی چیز جو عمران خان صاحب میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کل کا بیان تھا وہ پہلی دفعہ اس قسم کا نہیں تھا۔ وہ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ شاید وہ چاہتے یہ ہیں کہ فوج، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ فوج جو ہے سیاست میں حصہ نہ لے، بلکہ وہ چاہتے ایسا ہے کہ جو فوج جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ ان کی سرپرستی کرتی رہے۔ دیکھیں ان کا غم و غصہ جو ہے اس وقت جو ملٹری لیڈرشپ پہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے یا فوج کو جو ہے سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ ان کا غصہ اس بات سے ہے کہ جو ہے پچھلے 3.5 سال تک جس طرح سے وہ فوج کے بل بوتے پہ حکومت کرتے رہے وہ ان کو اسی طرح کی سرپرستی حاصل رہے، اور جب ان کا غصہ یہی ہے کہ جب وہ کہ جو ہے اگر کیا ہوگا آئندہ، تو عمران خان صاحب کی باتوں میں تو عجیب تضاد پایا جاتا ہے۔ یہ جو بیان تھا کل کا وہ ایسی نہیں تھا کہ اسپونٹینیسلی ان کے منہ سے نکل گیا، وہ جو ہے ایک ان کا غصہ ایک ان کی جو ایک لحاظ سے سوچ کی عکاسی کرتی ہے۔ لیکن وہ میں سمجھنا ہی چاہوں گا باقر سزا صاحب، شاید آپ نے نوٹس کیا ہو کہ عمران خان نے ایک میڈیا انٹرویو میں آپ سے کوئی 2-2.5 ہفتے پہلے انہوں نے بڑے کلیئر کٹ کہا تھا اس معاملے پہ کہ یہ تو جو گورنمنٹ پاور ہے اس کا کام ہے، میرا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، گورنمنٹ کسی کو آرمی چیف لگائے کسی کو نہیں لگاتی ہے، ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے ایکسٹینشن دے، میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بڑے ٹھنڈے انداز میں انہوں نے بڑا پیشنس کے ساتھ اس کا جواب دیا تھا، اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں بڑا ایک ماڈریٹ اور جیسا وقت ہونا چاہیے ویسا دیا۔ انہوں نے کہا گورنمنٹ کی مرضی ہے، وہ ہوگی، جو گورنمنٹ ان پاور ہو اس زمانے میں وہ لگا دے۔ یہ کل جو ہے یہ بالکل اپوزٹ ہے، اس سے بالکل ٹوٹل کنٹراسٹ ہے جو پچھلی انہوں نے بات کی۔ آپ کے خیال میں کیا پچھلے چند دنوں میں کچھ ہفتے میں کچھ ایسا ہوا ہے، ان کی پوزیشن چینج ہوئی ہے؟ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ہوا ان دو پوزیشنز کے درمیان۔ جیسے ہم نے کچھ دن پہلے بھی بات کی تھی کہ جو عمران صاحب کے ارد گرد جو نیوز جو ہے وہ کافی ٹائٹن کیا جا رہا ہے اور اس میں مختلف سائٹ سے یہ اس میں کنٹریبیوشن ہو رہا ہے، تو ایک غصہ تو اس میں آ رہا ہے۔ لیکن اگر ہم ان کے یہ جو کل کا بیان ہے جو آپ نے پلے بھی کیا ہے، اگر ہم غور سے دیکھیں، اور جیسا شاہ محمود قریشی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ دیکھنا ہوگا کس پیرائے میں بات کر رہے تھے۔ وہ بات کر رہے تھے کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف یہ اپوائنٹمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں ان کے جو مترجہ بیان کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تگڑا آرمی چیف آ گیا، بلکہ اس سے زیادہ کہ کوئی پیٹریوٹک یا محب وطن جنرل جو ہوگا وہ یہ مطلب ان کو کوشچن کرے گا ان کو۔ تو صرف اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کو جو اس مسئلے کو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ ایک وہ جو ایک بات کرنا چاہ رہے تھے کہ میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے، اس کو انہوں نے پیکج غلط طریقے سے کیا۔ یہ خان صاحب کے ساتھ ایک مسئلہ چلتا آ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے مختلف بیانات سے تنازعات کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ بھی اسی طرح کا اسی کڑی میں سے ایک ہے کہ وہ کیئرلیسلی اپنا ایک بیان دے دیتے ہیں جس کے اوپر پھر ایک پولیٹیکل کنٹروورسی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن باٹم لائن ان کے کل انٹرویو کی یہی تھی کہ میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے، اور اس کے پیچھے پورا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب جو اب تک 5 آرمی چیف اپوائنٹ کر چکے ہیں، ان کے ہاں ایک فکسیشن ہے، اور یہ میں نے ایک ریٹائرڈ ڈیفنس سیکرٹری سے جنہوں نے اس ایک اپوائنٹمنٹ ان کے ساتھ ڈیل کی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ مجھے ملے، اور انہوں نے کہا ان کے دماغ میں ایک چیز بیٹھی ہو، اپنا بندہ، کہ جی اپنا بندہ، اگرچہ وہ اپنا بندہ انہوں نے 5 میں سے کوئی بھی نہیں ان کا ثابت ہوا، کیونکہ ہر آرمی چیف اپنے انسٹیٹیوشن کے اپنے ملک کے انٹرسٹ کو کیٹر کرتا ہے، لیکن وہ ان کی فکسیشن کی وجہ سے باقی جو ان کے پولیٹیکل کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں ان میں ایک نروسنس رہتی ہے۔ اور ایک اور چیز میں ایک مینشن کرتا جاؤں کامران صاحب، ایک چیز میں جسٹ کنکلوڈ کر لوں کہ آپ نے خرم دستگیر صاحب کا سٹیٹمنٹ اگر آپ کو یاد ہوگا چند ماہ پہلے انہوں نے دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ سال کے اینڈ پہ ایک بڑی اپوائنٹمنٹ ہونے جا رہی تھی، اگر وہ چیزیں اس طرح ہونے دی جاتی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوتا تو ہمارا صفایا ہو جانا تھا۔ تو یہ چیزیں ایک ہمارے پولیٹیکل ایٹماسفیئر یا ہماری جو ایک پولیٹیکل سائیکی ہے یہ اس کو آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور یہ آج کے لحاظ سے تھوڑا آف بیٹ آپ کا انالیسز ہے۔ لیکن تو زاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ جتنا فیوریس رسپانس آیا ہے اس میں اور تمام طرف سے، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ آئی ایس پی آر کا بھی آیا ہے، اور ہم نے اوور دا لاسٹ ڈیکیڈز یہ دیکھا ہے کہ آرمی کے حوالے سے بڑے بیانات آئے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا تھا صورتحال
اسی آرمی چیف کے انہی آرمی چیف کے زمانے کی بات ہے، وہ جو نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ، اور پھر اس سے پہلے کی تمام کہانی، پھر جنرل راحیل کے زمانے کی کہانیاں، پھر اس سے پہلے جو تمام معاملات رہے ہیں. مطلب یہ اس دفعہ تو یہ لگ رہا ہے کہ کافی سنگین ہے، لیکن ہم اس راہ سے کئی بار گزر چکے ہیں. یہ صورتحال کیا کس بات کا تقاضا کرتی ہے اب؟ دیکھیں کامران، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ جو ہے جو قیاس آیا رہی ہے ہوتی ہے اس قسم کی کہ کون سا آرمی چیف ہو، لیکن اپنی تاریخ بھی لوگ بھول جاتے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب کا کوئی اسپونٹینیس بیان نہیں تھا، نہ ہی جو ہے ہم اس کے کانٹیکٹ سے بات کر سکتے ہیں. انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک تکڑا آرمی چیف، ایک محبت وطن آرمی چیف ہوگا جو ان کو چھوڑے گا نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ ایک ایسی بات کر رہے تھے کہ جو تکڑے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے رائیول یا سیاسی جو ان کے حریف ہیں وہ اس کو جو ہے وہ اس سے نپٹے گا. اصل بات یہ ہے کہ یہ آپ کی بالکل صحیح بات ہے کہ دیکھیں یہ ہمارے اندر جو ہے سیاسی میں خلق حکومتوں میں یہ بھی رہی ہے بات کہ جو ہے اپنا چیف آرمی اسٹاف، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو ہے تاریخ میں اگر ہم دیکھیں پاکستان میں تو اس قسم کی جو اگر مثال ملتی ہے کہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اپنا ہوگا یا لائل ہوگا، وہ ایسی بات کبھی بھی نہیں ہوئی. چاہے وہ ضیاء الحق کا لے لیں یا جو ہے جنرل مشرف کو لے لیں یا اس سے پہلے جتنے بھی آرمی چیف کو جو میاں نواز شریف صاحب نے بتایا. لیکن ایک اور بات بھی آتی ہے کہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو ہے آپ کوئی بھی حکومت ہو وہ جو ہے باہر سے کوئی چیف نہیں لگا سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے جو یہ 3 یا 4 جو سینئر ہوتے ہیں ان میں سے کوئی آپ اپنے میجر جنرل باہر سے اٹھا کے لے آئے یا جو ہے کوئی اپنی سیاسی پارٹی کے اس کو جو ہے تو وہ تو نہیں لگا سکتا ہے. لیکن یہ کہ عمران خان صاحب کا یا اس سے پہلے جو ہے میرے خیال یہ بھی غلط بات تھی کہ جو لوگ یہ بات کرتے تھے کہ جو ہے وہ عمران خان کو نومبر میں اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ نیا آرمی چیف نہ لگا سکے. یہ سب غلط باتیں ہیں اور یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جو سیاسی پارٹیوں کو سمجھنا چاہیے، ابھی تک سبق سیکھنا چاہیے کہ فوج کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے. لیکن یہ کہ ہم نے تو بہرحال یہ دیکھا ہے، اور میری خود ایک سرونگ آرمی چیف سے بات ہوئی، میں نے پوچھا تھا ان سے کہ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ فلاں صاحب کہتے ہیں کہ آپ انہوں نے کہا کہ جب ایک آدمی 7 لاکھ 6 لاکھ فوج کو جب کمانڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ صرف فوج کا ہوتا ہے، پاکستان کا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، وہ اور کسی کا نہیں ہوتا. باقی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ابھی تو پورے تقریباً 3 مہینے ہیں اس پورے معاملے میں، 26 نومبر تک جنرل باجوہ آرمی چیف ہیں. اس وقت 3 مہینے پہلے تو اس قسم کی اپائنٹمنٹس کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، پھر یہ بات ہے کہ کیا کون ہوگا، پھر وہ پیدل جائے یا کیا ہو، اور آخر دن تک تو پھر آرمی چیف جو ہیں وہی آرمی چیف رہتے ہیں. اس کی کوئی ٹائمنگ میں آپ کو کوئی ایسی بات لگ رہی ہے کہ کوئی سمری وغیرہ موو ہو رہی ہو، کیا ہو؟ آپ نے اس پہ ایک بڑی عمدہ سٹوری بھی لکھی تھی. جی کامران صاحب، جب میں نے جس سٹوری کا آپ ذکر کر رہے ہیں پچھلے ماہ کے وسط میں لکھی تھی تو اس وقت میری کچھ کیبنٹ کے لوگوں سے بات چیت ہوئی تھی تو انہوں نے اس چیز کا اندیا دیا تھا کہ سپٹمبر کے اوائل میں یا وسط میں کر کے یہ پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا، یعنی کہ کنسلٹیشن سٹارٹ ہو جائیں گی. جو ان کی پرسنل فائلز ہیں وہ ڈیفنس منسٹری کو موو کی جاتی ہیں، وہ پھر ڈیفنس منسٹری سے پرائم منسٹر کے پاس آتی ہیں، پرائم منسٹر پھر آرمی چیف سے، سٹنگ آرمی چیف سے ان کے اوپر گفت و شنید کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں جی ان کے مختلف جو پروفائلز ہیں، تو اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں. اس دفعہ ذرا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے کہ کولیشن گورنمنٹ ہے، شہباز شریف صاحب نے جہاں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کنسلٹیشن کرنی ہے، آصف زرداری، فضل الرحمان، ان لوگوں سے بھی کنسلٹیشن کرنی ہے، تو شاید انہیں زیادہ وقت درکار ہوگا. تو میرے خیال میں اب یہی وقت ہے جب یہ پروسیس جو ہے یہ سٹارٹ ہونے والا ہے یا ہو چکا ہوگا. تو ظاہر صاحب اس میں کون سی بات ایسی ہوگی کہ وہ چاہیں گے تو کوئی کوشش چاہے کتنی بھی کر لیں کہ کسی بھی کی جو گورنمنٹ ہوگی وہ ظاہر ہے اب چاہے گی کہ جو ذہنی طور پہ مطابقت رکھتا ہو جو بھی کمانڈر اس کو وہ آرمی چیف بنائے، تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، کوئی اس میں مسئلہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ بات تو درست ہے نا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آرمی چیف، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے اور شاید درست بھی ہے کہ کوئی چیف جسٹس آف پاکستان بھی اس کا وفادار ہو اس حکومت کا جس نے اس کو لگایا. اور خیر اب تو چیف جسٹس کا مسئلہ ختم ہو گیا، وہ والی بات نہیں رہی، وہ تو سینیورٹی پہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے ہاں یہ اب کیونکہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں ایک ہاتھ میں ہوتا ہے پرائم منسٹر کے کہ وہ 5-6 جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو چنے،
تو اس لیے ابھی بہرحال یہ ابہام رہے گا اس دن تک جب تک نہیں ہوتا. آپ کے خیال میں کیا ارلی اناؤنسمنٹ اس مسئلے کا حل ہے؟ بالکل نہیں ہے کامران. ایک بات بنیادی طور پہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہے جو آپ کی ڈیفنس منسٹری سے جو سمری جاتی ہے وہ وہی 3-4 جنرل جو ٹاپ کے ہوتے ہیں, سینئر موسٹ ہوتے ہیں, انہی کے اوپر جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے ڈسکریشن ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر کو کہ کس کو اس کو بنائے. دیکھیں پہلے بھی یہ ہوا ہے, ہم دیکھتے ہیں جنرل باجوہ کو کس نے بنایا تھا, نواز شریف نے بنایا تھا نا. اور مطلب یہ کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کو خیال تھا کہ بڑے لائل ہوں گے, ایسی بات نہیں ہوتا. وہ انسٹیٹیوشن کا لائل ہوتا ہے, وہ آرمی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جب ایک چیف بنتا ہے تو ہی از آل پاورفل. اب آپ پھر جو ہے وہی پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے جنرل باجوہ کے متعلق بھی باتیں ہوئی تھی. اور یہی بات آپ بھول جاتے ہیں کہ جو ہے یہ عمران خان صاحب نے ہی جنرل باجوہ کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دی تھی. اور اس وقت میں ابھی تک میں کل 4 مہینوں پہلے تک تو وہ کہتے تھے کہ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ جمہوریت پسند جو ہے وہ جنرل میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ بھی بات غلط تھی, ان کو یہ بات بھی نہیں کہنی چاہیے تھی. آرمی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے کانسٹیٹیوشن میں فرائض ہوتے ہیں اس کے دائرہ کار میں رہنا چاہیے. اور مسئلہ یہ کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ کون جمہوریت پسند جنرل ہے اور کون نہیں ہے, اور پہلی دفعہ میں نے زندگی میں دیکھا ہے, پہلے بھی بہت سارے قیاس آرائیاں ہوتی تھی چیف آرمی اسٹاف بننے میں, ہمارے یہاں ہی رہتا ہے پاکستان میں, کہیں اور نہیں ہوتا ہے دنیا میں. لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ جو سوشل میڈیا میں خاص طور پہ جیسے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں کہ ہمارا فیوریٹ جنرل کون ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہ کوئی جمہوری طریقہ ہے کیا؟ یہ نہیں, یہ تو 100% غلط بات ہے. باقر سجاد صاحب آپ بتائیے گا کہ اب جو صورتحال ہے جس سے ہماری فوج گزری ہے, یہ پچھلے خاص طور پہ 4-5 مہینے, اس سے پہلے کی جو صورتحال رہی ہے, ہماری تو میری بھی اپنی یہ معلومات اور یہ تمام ایکسپیرینس یہ بتا رہا ہے کہ یہ تمام جو جنرلز اس وقت جو ٹاپ رینکنگ لیفٹیننٹ جنرلز ہیں سارے بہترین ہیں, بہترین پولیٹیکل ہیں, اور فوج تنگ آ گئی ہے ان تمام معاملات سے, سیاست میں کس کے ساتھ ہو, کس کے قریب ہو, کس کے وہ ہو. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ فوج میں اب بالکل اس بات کی ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ اس کا کوئی پولیٹیکل رول ہو, کوئی پولیٹیکل فیوریٹ ہو کسی قسم کی. اب لگتا ہے کہ فوج بالکل اب اس چیز سے واقعی حقیقی طور پہ علیحدہ ہونا چاہتی ہے. جی بالکل کمران صاحب, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو اس وقت آرمی کے اندر سینٹیمنٹ ہے وہ آپ نے بالکل صحیح طرح سے ایکسپریس کر دیا ہے. لیکن جو میں نے جو آپ کے پہلے سوال کے جواب میں دے رہا تھا کہ جو آپ کی انسیکیورٹیز پولیٹیکل انوائرمنٹ میں پائی جاتی ہیں, میں ان کا تذکرہ کر رہا تھا کہ وہاں پر یہ چیز جاری رہے گی جب تک یہ کوئی مسائل چلتے رہیں گے سول ملٹری ریلیشن شپ میں, ان کو ایڈریس کرنے کی بہت ضرورت ہے. ورنہ تو جتنے بھی آپ کے ٹاپ 5 کی سمری جو خواجہ آصف صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ 5 سینئر موسٹ جنرلز کی سمری جاتی ہے, وہ تقریباً ماں سوائے جو اگر آپ کی لسٹ دیکھیں تو 4 ان میں سے ایک ہی کورس کے ہیں اور کوئی اتنا کوئی فرق نہیں ہے. لیکن پھر بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر جو ایک سکم ہے اس پورے پروسیس میں, کانسٹیٹیوشن میں صرف اتنا دیا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر ایڈوائز کریں گے پریزیڈنٹ کو, جو اپوائنٹمنٹ کریں گے. تھوڑا سا اس میں جو پروسیس ہے اس کو فردر ایلیبوریٹ کرنا چاہیے, جو اس میں اس کو زیادہ انسٹیٹیوشنلائز ہونا چاہیے, جس طرح کا آپ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کی بات کی, تاکہ یہ اس طرح کی جو قیاس آرائیاں جو چلتی ہیں, جو میڈیا میں چلتی ہیں, سوشل میڈیا تو اب تو ان ریگولیٹڈ ہے, وہاں پہ ہر طرح کی بات چل پڑتی ہے, اور جو اس طرح کی کنٹروورسیز جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سے پیدا ہوتی ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پروسیس کو بھی انسٹیٹیوشنلائز کر دیں, اور طے ہو جانا چاہیے کہ جناب یہ اپوائنٹمنٹ اس طرح سے ہوگی اور اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہوگی. تھینک یو سو مچ جناب باقر سجاد. روزنامہ ڈان سے منسلک سینئر صحافی جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ تھے.